Bismillahirrahmanirrahim. Today is 30/07/2020. जाहिद महमूद साहब का ताल्लुक इस वक्त बर्मिंघम से है। पाकिस्तान में हमारा दो तीन जनरेशन से वी नो ईच अदर एज अ फैमिली। जाहिद महमूद साहब से आज सुबह गुफ्तगू हो रही थी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ये रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की शेप में। ये हम यूट्यूब चैनल पे लगा रहे हैं, ऑन एयर कर रहे हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन आंसर उठाए गए हैं। जाहिद महमूद साहब ने अपनी इस पे राय दी है, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ। 30 ये सुनिए। ना करा क्यों हेवी रिकॉर्डिंग करा कि ना करा? देखो, रिकॉर्डिंग करनी मेरे भाई इसलिए जरूरी है, एक चीजों को समझें। हर इंसान के पास, जाहिद भाई, जो लोग कहते हैं ना ये उसके पास बड़ा टाइम है, कहते हैं ना, आपने लोग सुना है ना मोहम्मद। और जब अपने आप को जो मसरूफ समझता है वो कहता है जी मेरे पास तो टाइम नहीं है बात करने का, आंसर करने का, फोन उठाने का। और कुछ लोग 24 घंटे फोन उठाते रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं और डिलीट करते रहते हैं ये। और कुछ लोग यही कहते रहते हैं जो मैंने अभी कहा कि मेरे पास तो टाइम नहीं, उसके पास बड़ा टाइम है। ये बात दुरुस्त है या मैं गलत कह रहा हूँ? सही बात है जी, सही कह रहे हैं। तो आप किन लोगों में शामिल हैं? फोन उठा लेते हैं या आपके पास भी टाइम नहीं है? ये बात, क्योंकि आप, मुझे तो मेरे पास पड़ा हो, मैं सो रहा था। नहीं ओहो, देखिए मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा, प्लीज। मैं तो तो सर मैं उठाता हूँ जी जी। तो आप उन लोगों में से तो नहीं है कि फोन की घंटी बज रही हो और जानबूझ के इग्नोर करें? आपका फोन हो गया? नहीं मेरी नहीं हो मेरी नहीं। देखिए फिर आप पर्सनल आ गए। मेरी तो बात ही नहीं, पर्सनल नहीं हो रहा, मतलब सभी की। हाँ तो ऐसे अगर आपकी घंटी हो तो मुझे मालूम है, मुझे आप एहतराम देते हैं और मेरी इज्जत करते हैं और मेरा फोन आपको जब भी समझ आ जाए आप रिस्पांस भी देते हैं। आपसे तो गिला नहीं कर रहा मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक दानिश्वर से बात सही बात है लोगों। हाँ, दानिश्वर से बात कर रहा हूँ कि लोग अक्सर जब महफिल में बैठे होते हैं तो वो महफिल छोड़ के कहते हैं मेरी बड़ी जरूरी कॉल आई, उठ के बाद चले जाते हैं। ये आपका मुशाहिदा है? आपने देखी ये बात कि नहीं देखी? बिल्कुल है, बड़ी बड़ी मीटिंग से उठ के बाद चले जाते हैं जब उनका दिल माने, और जब ना माने तो कॉल को रिजेक्ट पे लगा देते हैं और उठाते नहीं और देखते रहते हैं। ऐसे ही है। हम अमूमन हम माशरे की बात कर रहे हैं, आप हैं बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बड़े बड़े अफसर, और कई मीटिंगें ऐसी होती है जैसे टेलीफोन इज नॉट अलाउड, फिनिश, बात रखो, तो उसमें उठा ही कोई नहीं सकता। एक यहाँ पे मैं और वजाहत करना चाहता हूँ जो दौरानी गुफ्तगू मेरे जहन में नहीं आई थी। अब रिकॉर्डिंग को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। सबसे इंसल्टिंग बात जो लोग करते हैं कि पब्लिक में बैठे होते हैं और फ़ोन अगर मेरा आए तो रिजेक्ट करने के बाद लोगों को बताते हैं कि ये अंजुम का फ़ोन था, हमने रिजेक्ट कर दिया। यानी दूसरे को ह्यूमिलिएट करना है। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस वक्त मेरी बात हो या किसी की, डैट इज़ रियली इंसल्टिंग। जब पब्लिक में बैठे हुए फ़ोन आप रिजेक्ट करें और उस महफिल में ये बताएं कि जी ये अंजुम का फ़ोन आया था तो फिर रिजेक्ट कर दिया, तो कैसे मुझे फील होगा। ज़रा ये भी लोग गौर करें और अपनी राय दें। आगे चलें। उसमें ना आप उठा सकते हैं ना मैं, अगर उस मीटिंग में जाए। कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि उनमें टेलीफोन बाहर रखवा लेते हैं, कहते हैं यू नॉट अलाउड टू टेक योर टेलीफोन। मिसाल के तौर पे एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जाना जुर्म है, पकड़ा जाए मोबाइल तो बाकायदा पेपर क्या छुट्टी हो जाती है, तो लिहाजा लोग एहतियात करते हैं। हमें अपने बच्चों की ये फिक्र होती थी कि कहीं गलती से एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे फोन मोबाइल ना ले जाए। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो या अल्लाह इनका कैरियर ना खराब हो जाए। तो हम घर से कहते थे कि बेटे फोन की बैटरी निकाल दो, फोन का ये निकाल दो, लास्ट फोन करो, उसके बाद फोन की बैटरी भी निकाल दो, और फोन को जहाँ रखना रखो, लेकिन फोन अपने पास प्लीज फॉर गॉड सेक एग्जामिनेशन में गलती में भी न जाना, क्योंकि एज अ पेरेंट्स वी आर वरीड कि कैरियर तबाह हो जाएगा। तो ये बात मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ आपसे, ठीक। तो मेरा ख्याल है हर माँ बाप यही सोचेगा अपने बच्चों के लिए।
ایسے سوچے گا نا. تو زاہد صاحب آپ ماشاءاللہ ہمارے اور آپ کے تعلقات میں ریکارڈ پہ چیزیں اس لیے لاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دو بندوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے ہمارے تعلقات جنریشن کے ہیں. جنریشن مین پاکستان بننے سے پہلے آپ کے والدین اور میرے والدین جب 20-15 سال کی عمر سے تھے تو ایک دوسرے کو والدین I'm not talking of you وہ جانتے تھے. یہ ٹھیک ہے بات کیا غلط ہے؟ بالکل صحیح. اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہندوستان میں موجود تھے جن کو شاید آپ نہیں جانتے. میرے ایک محمد بخش صاحب تھے, آپ ان کو جانتے ہیں. محمد بخش استاد بھی کہتے تھے, ٹھیک ہے. ان کو آپ کا والد بھی استاد کہتا تھا اور میرا والد بھی استاد کہتا تھا کیونکہ وہ اس زمانے کا بڑا سمجھدار آدمی تھا. یہ درست ہے نا؟ اور محمد بخش صاحب دلی میں غالباً یا اس علاقے میں بہت کاروبار تھا اور ان کا بڑا نام تھا. آپ کے علم کے مطابق یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح بات. اور میرے والد اور آپ کے والد ان سے دولت میں اور کاروبار میں بہت نیچے تھے. محمد بخش بہت اونچا تھا. کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے؟ 100% نہیں ہو لیکن کچھ سنا ہے کہ ان کا وہ پیپر وغیرہ تھا. ہاں یس وہی میں کسی کے والد کی کاروباری حیثیت کم نہیں کر رہا, نہ اپنے والد کی. میرے والد بھی کمفرٹیبل تھے پاکستان میں. میں اب وہ بھی ریکارڈ پہ لا رہا ہوں جو میرے علم میں ہے. میرے والد بھی پاکستان سے بننے سے پہلے کمفرٹیبل تھے اور آپ کے والد بھی کمفرٹیبل تھے جو میرے علم میں ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے. میں ان گڈ فیتھ بات, ٹھیک ہے. اور آپ کے والد میرے اندازے کے مطابق آپ کے والد اور میرے والد سے محمد بخش کا کاروبار اور زیادہ بہتر تھا, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فاقے تھے ہمارے گھر میں یا وہ جب فاقے تھے. میں اپنے فاقے بتاؤں گا, کسی کے نہیں. ہاں میں اپنے فاقے بتاؤں گا, کسی کے نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی کے فاقے میں نہیں بتانا چاہتا کسی ریکارڈ پہ, ٹھیک. مجھے اپنا حق ہے جو میں اپنی بات کروں غربت کی یا امارت کی. تو میرے والد میرے پیدائش سے پہلے میں نے سنا ہے کہ بہت کمفرٹیبل تھے اور ادھر ہندوستان میں. اب میں اپنے والد کی ہارلے ڈیوڈسن چلایا کرتے تھے اس زمانے میں, موٹر سائیکل. اور میں نے اپنے والد کے متعلق جو والد سے بھی سنا لوگوں سے بھی, ایک چھوٹی سی گاڑی بھی تھی. خیر بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ. تو سر انقلاب نے جب پاکستان بنا تو اوپر والے نیچے ہو گئے اور نیچے والے اوپر. دنیاوی بات کر رہا ہوں, روحانی نہیں کر رہا. ہاں یہ دنیاوی ایسے, ہاں دنیاوی حیثیت سے یہ ہوا عام طور پہ. آپ کے والد نے بھی دکھ درد دیکھے پارٹیشن کے بعد جو میرے علم میں آئے, اور مقدمے بازی بھی دیکھی. جائز ناجائز تو میں اس پہ فیصلہ نہیں ابھی دے رہا, دیکھی, ٹھیک ہے. میرے والد نے بھی مقدمے بازی دیکھی, جائز کے ناجائز. یقیناً میں کہوں گا کہ میرے والد سے ناجائز ہوا کیونکہ میں ریکارڈ سے واقف ہوں. اور آپ اپنے والد یا اپنے حالات سے واقف ہوں گے, آپ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی حد تک. اور میں ڈاکومنٹ دیکھوں تو میں بھی کوئی انالیسس کر سکتا ہوں, ٹھیک. دنیا میں یہی طریقے ہیں نا سننے کے بعد دونوں پارٹیز کے, یا ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد. ہماری پرابلم یہ ہے آج کل دنیا میں, لوگ کہتے ہیں کہ جی انصاف کیوں نہیں ہوتا. انصاف سر ضمیر جس دن میرا اور آپ کا جاگ پڑے گا, میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ کی ایسی مثال دے رہا ہوں, جس دن ضمیر جاگ پڑے گا ہم خود انصاف کر لیں گے اپنے آپ سے. جب تک میرا ضمیر مردہ رہے گا میں کہوں گا جی میرے لیے ثابت کرو جی, عدالت میں جاؤ جی, یہ کرو جی, وہ کرو جی. جس دن میرا ضمیر جاگ پڑا اس دن کوئی عدالت کی مجھے ضرورت نہیں رہے گی, مجھے نہیں رہے گی. آپ وہ بات مانیں یا نہ مانیں, پھر آپ کے لیے مجھے عدالت میں جانا پڑے گا کہ جی یہ تو زیادتی کر رہا ہے کوئی. آپ کی مثال ایسی ہے. تو اگر آپ کا میرا جھگڑا ہوگا تو جب ہم دونوں کا ضمیر نہیں جاگے گا اس حد تک جس حد تک میں نے ابھی اپنا بیان کیا, تو معاملہ حل نہیں ہوگا. جب دونوں کا ضمیر جاگے گا, میرے آپ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ, تو معاملہ حل ہو جائے گا. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ جب دونوں سچ کی بات پہ آ جائیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا. جب حل نہیں ہوگا تو ایک آدمی اپنے کسی غلط موقف پہ ڈٹا ہوگا, اس کا تو یہی مطلب لیا جائے گا نا. اور یہاں دونوں آدمی غلط موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سچ کلیم کر رہے ہیں دنیاوی لالچ میں, یا یہ موقف ہو سکتا ہے.
یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تیسرا راستہ کہ میں بھی کہتا ہوں میرا ضمیر جاگ چکا، آپ بھی کہتے ہیں جاگ چکا، دونوں آدمی اپنے اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن فیصلہ تو پھر نہیں ہو رہا. تو پھر کیا ہوتا ہے اس صورت میں ہیئر کمز اے جج. دونوں آدمی پھر عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور جج بیانات، گواہان، ڈاکومنٹ کی روشنی میں اپنا فیصلہ کرتا ہے جو دونوں پہ پابندی ہوتی ہے. جج کا مطلب یہ کہ جج کا فیصلہ برا لگے یا اچھا لگے، صحیح ہو یا غلط ہو، وہ پھر ہمیں ماننا پڑتا ہے. میں رائٹ کروں، دنیا کا قانون ہے یہ، غلط صحیح پھر اس کے بعد روتے رہے آپ، فیصلہ ماننا پڑے گا. جیسے ممتاز حسین قادری کی مثال دیتا ہوں کہ اس کو سزائے موت دے دی عدالت نے. یہ ہمارے مقتدر حلقے، دینی حلقے کچھ کہتے ہیں ٹھیک دی، کچھ کہتے ہیں غلط دی، ٹھیک، لیکن جج نے فیصلہ دیا، ایگزیکیوٹ ہو گئی. بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوئی، جج نے فیصلہ دیا، ایگزیکیوٹ ہو گئی. کچھ کہتے ہیں صحیح ہوئی، کچھ کہتے، اس سے تو فرق نہیں پڑتا. لا آف دا لینڈ جو زمین پہ جیسے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اپنا، جب تباہی آتی ہے تو گندم کے ساتھ گن بھی پھر جاتا ہے. ایسے ہی لا آف دا لینڈ از سپریم، whether the decision is wrong or right, it has to be implemented. That is the law of the land. جب فیصلہ عدالت کا آ گیا تو پھر زاہد کی میری مرضی ختم ہو جاتی ہے. حق تلفی بھی ہو رہی ہے پر میری آپ کی مرضی نہیں چل سکتی. اب بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں جج کی ذمہ داری ہے کہ حق تلفی نہ کرے. اس نے نہیں کی تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ جواب دہ ہے. کہاں پھر آخر میں بندہ کہتا ہے جی اللہ کی عدالت کے آگے وہ جواب دہ ہے. اور یہاں پہ دنیا کی قانون کہتا ہے کہ اگر اپیل کا رائٹ ہے تو اگلی عدالت کے آگے جواب دہ ہے. بھائی اپیل میں یہی ہوتا ہے نا کہ جونیئر جج کا فیصلہ کاٹ دیا جاتا ہے اور اپیلٹ کورٹ جج کہتی ہے کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہے، اب یہ ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اچھا جی ان سے فیصلہ تو غلط ہی ہے، زاہد صاحب بھی سمجھ رہے غلط ہے، لیکن چلو اللہ مالک ہن، اللہ دی عدالت سے جواب ہے، میں گریبان نہیں چھوڑا گا، یہ وہ بھی لوگ کہتے ہیں. بہرحال ٹو کٹ شارٹ سے یہ کہ میری جو ابھی تک گفتگو ہوئی کوئی اعتراض ہے اپنی کریکشن کرے میری کہیں تو. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو میں ریکارڈ پہ لاؤں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ریکارڈ پہ لانے کا مقصد یہ ہے سر، ہم نے ساری زندگی لاہد صاحب ڈرائنگ روم پالیٹکس میں بیٹھ کے آپس میں بحث کر کے وقت ضائع کر دیا. اس کو میں وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں. جب میری اور آپ کی گفتگو ریکارڈ پہ آئے گی تو کچھ نہ کچھ تو سیکھوں گا میں آپ سے. جی میں نے جملہ بولا میں آپ سے، میں نہیں بول سکتا کہ آپ میرے سے سیکھیں گے کیونکہ آپ میرے نزدیک دانشور ہیں. میں کچھ نہ کچھ تو آپ سے سیکھوں گا، اور اگر میں سیکھوں گا تو شاید کوئی اور بھی سیکھ جائیں گے اگر ریکارڈ پہ آئے گی. اور اگر ریکارڈ پہ نہیں آئے گی زاہد بھائی تو میری زندگی تو وقت ضائع کر دیا میں نے اور آپ نے. یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ بالکل ٹھیک بات. اگر میں آج ریکارڈ جی اس طرح انسان سیکھتا ہے نا ایک دوسرے سے. اگر میں آج یہ ریکارڈنگ اس لیے کروں کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکالوں کہ بلیک میل کروں، بے ایمانی پکڑوں، آپ کی چوری پکڑوں، تو وہ میرا خیال ہے وہ ذرا زیادتی ہو جائے گی اسٹیج پہ. میں ٹھیک کہنا ہوں یا غلط؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب آ گئی بات کہ فرض کر لیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں جنرل بات کر رہا ہوں، فرض کر لیں کسی ایسے شخص سے میری بات ہو رہی ہے، اس نے دنیا کے ہر معاشرے کو، ہر فرد کو، ہر چیز کو میرے نزدیک نقصان پہنچایا، غلط یا صحیح وہ بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نقصان پہنچایا. اور اگر اس سے میری گفتگو ہو رہی ہو تو میں کوئی اس کے جرائم کو پکڑ لوں تو کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ جرائم حکومت تک پہنچاؤں؟ بنتی ہے نا، اخلاقاً نہیں قانوناً بھی، قانون بھی مورلی بھی بنتی ہے. تو میں اسی لیے یہ بات آج سمجھانے کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں. اگر میں بدنیتی سے آپ کو ٹریپ کر کے غلط چیز میں پھنسانے کی کوشش کروں اور کامیاب ہو جاؤں غلط چیز میں، تو پھر تو اخلاقی جرم کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن باتوں باتوں میں نے ایسی بات کرا لی آپ سے، نہ سمجھی میں آپ نے کر دی کہ آپ ٹریپ ہو گئے، تو پھر تو میں مجرم ہوں نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
اور اگر میں نے آپ کے جرم، سنگین جرم کا اعتراف کرا لیا تو پھر وہ جرم رکنا تو چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آج ساری ریکارڈنگ پہلی دفعہ زندگی میں اتنے سالوں کے بعد اس لیے کی کہ زاہد محمود صاحب جنریشن سے ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے معاشرے کی بھلائی کے لیے، میں سمجھتا ہوں ہم نے وہ کام نہیں کیے جو ہمیں دونوں کو کرنے چاہیے تھے یا مجھے کرنے چاہیے. یہ بات آپ درست سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ ہم نے ادھر کی باتیں کی، کبھی رشتہ داروں کی برائیاں کی آپ کے ساتھ بیٹھ کے، میں نے آپ نے نہیں، میں نے. ٹھیک ہے، میں آپ کا نام نہیں لے رہا.